बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, हम मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो गाहे बगाहे उसका अहवाल आपसे शेयर करते रहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है वर्ल्ड मीडिया के थ्रू उसको आप तक पहुँचाते रहते हैं। बुनियादी मकसद यही होता है कि जो एट्रॉसिटीज़ हैं कश्मीरियों के ऊपर, जो जुल्म बर्बरियत है, उसको आप तक बयान किया जाए और उसको दुनिया तक बयान किया जाए, ताकि लोग ये महसूस कर सकें, समझ सकें कि वादी में बसने वाले लोग भी इंसान हैं। उन्हें वो बुनियादी हुकूक हासिल होने चाहिए जिनका जो वादा यूनाइटेड नेशंस ने भी किया और दुनिया की तमाम जो बड़ी कुव्वतें हैं वो वादा करती नज़र आती हैं। ऐसा ही सिलसिला मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जब हम जिक्र कर रहे होते हैं, वहाँ पे जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, उन बच्चों के हवाले से बात करते हैं जिन्होंने आगे चलकर मकबूजा कश्मीर के इस इशू को न सिर्फ रेज़ करना है, कश्मीर की उस नस्ल को आगे लेकर चलना है, उनके साथ पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पे अगर हम 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल का जिक्र कर लें तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे तबका मुतासिर हुआ है, ख़वातीन भी हुए हैं, बुज़ुर्ग भी हुए हैं, शहरी भी हुए हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। वो बच्चे जिनके स्कूल मुसलसल बंद हैं। ये तो हम अब कोविड की बात कर रहे हैं कि कोविड के अंदर स्कूल्स बंद हैं, लेकिन उससे पहले भी उन बच्चों का हवाल यही था कि वो अक्सर ये मिसाल दी जाती थी कि दुनिया को अब पता चला कि लॉकडाउन में जो सहूबतें हैं वो क्या क्या होती हैं। जो उस सूरत में जब कोविड के अंदर लॉकडाउन था, ये नरम लॉकडाउन था, जो सख्त लॉकडाउन हो जिसके बाहर फोर्सेस खड़ी हों और बच्चों को अलाउड ना हो कि वो बाहर जाके एजुकेशन हासिल करके आएँ, और जबकि वालिदैन इस फियर के अंदर हों कि बच्चे बाहर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, संगीनों के साए में वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे जो पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो सहूलियात मैसर नहीं हैं, और जहाँ पे आपने देखा कुछ अर्सा पहले इंडिया में जो कुछ हुआ कश्मीरी तालिब इल्मों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के जीतने के ऊपर खुशियां मनाई, उन्हें मारा गया, उन्हें बुरी तरह से जो है वो कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके बाद उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी चलाया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑफ़र की कि ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आएँ, हम इनको वेलकम करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके तालीमी साल यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। अगरचे ऑनलाइन तालीम है लेकिन कुछ टाइम के अंदर क्लासेस भी शुरू होती हैं, फिर कोविड तेज़ होता है तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन पे चले जाते हैं। कश्मीर में ऑनलाइन तालीम की सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट गैग है, अभी भी स्टिल वही सूरत हाल है। तो अब कुछ दिन पहले ये सूरत हाल हुई कि अटारी वाघा जो है, जो रास्ता है, बॉर्डर है, वहाँ पे जो कश्मीरी प्रॉपर एक तरीके से, एक लीगल तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उन्हें कन्फर्मेशन मिल गई कि अब आप आ सकते हैं, तो उन्हें अटारी में रोका गया। अब उन्हें मुख्तलिफ हीले बहाने किए गए कि जी के ये मसला है, नए रेगुलेशंस हैं, फ़लाने साहब से अप्रूवल चाहिए, फ़लाँ साहब से अप्रूवल चाहिए। मकसद यही था कि इनको उस पार यानी पाकिस्तान की तरफ ना जाने दिया जाए। ये जो एक सोची समझी स्कीम के तहत एक अटैक हो रहा है कश्मीरी यूथ के ऊपर, कश्मीरी नस्ल के ऊपर, कहीं उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, कहीं उन्हें अगवा कर दिया जाता है, कहीं उन्हें तालीम से महरूम रखा जाता है। इनके मकासद क्या हैं? और रीसेंट पास्ट के अंदर ये वाक़यात जो हैं मुसलसल इनमें इजाफा होता जा रहा है। आज इसी हवाले से हमने 2 गेस्ट को प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनसे तारुफ़ करवाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है अब्दुल हमीद लोन साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और इंजीनियर मुश्ताक महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हुर्रियत रहनुमा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद अब्दुल हमीद लोन साहब, यूथ स्पेशली टारगेटेड है व्हेन इट कम्स टू अटैक, सर्च एंड कॉर्डन, तालीम, पाकिस्तान ना आने दिया जाना, अभी जो रीसेंट वाक़या हुआ है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, तालीम जो है ये हर बच्चे का, हर इंसान का बुनियादी हक है। अगर आप देखें दुनिया के अंदर, अगर आप शूर उजागर करना चाहते हैं, दुनिया को तरक्की की राह पर लाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को तालीम दें। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे भी है, तालीम मस्ट हर एक इंसान के लिए। ताहम अगर आप कश्मीर की सूरत हाल को देखें, जहाँ 3 साल से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वो बंद पड़े हुए हैं, हमारे नौजवानों की, हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है वो मुतासर है, उनका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। वहीं कल जब ये इंसिडेंट हुआ और उन्होंने कश्मीरी तलबा जिनकी तकरीबन 40 तादाद थी,
ان کو ٹریول ڈاکومنٹس کے باوجود انہوں نے ویزا بھی حاصل کیا اور سفری دستاویزات سارے حاصل کر کے، چونکہ ان میں بہت سارے غریب طلباء بھی تھے، وہ جب اٹاری پہنچے تو ان کو آکوپیشنل فورسز یا ہندوستان کی جو انتظامیہ ہے وہاں پر یا امیگریشن جو ہے روک دیا گیا. یعنی رویے میں جموں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو رویہ ان کو دیکھنے میں ملا، انہیں اٹاری میں بھی کوئی رویے میں فرق نہیں ملا. بالکل. اور ان کو روک دیا گیا کہ آپ کشمیری ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں تعلیم حاصل کرنے کا. آپ جو ہیں، آپ آزادی کی بات کرتے ہو، ہندوستان سے الگ ہونے کی بات کرتے ہو، تو یہ سزا ہے کہ آپ کو ہم ہر حق سے محروم رکھیں گے. یہ اس پھسطائی ریاست کا چہرہ ہے. یہ آج دنیا کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جہاں وہ رائٹس کی بات کرتے ہیں، جسٹس کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. وہیں جب یہ ہمارے بچوں کے ساتھ روا سلوک جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جہاں دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، ان کو اب وہ چپ جو انہوں نے ساتھ لیا وہ توڑ دینی چاہیے. اقوام متحدہ نے تاکہ اس کے اوپر ایکشن آپ دیکھیں جہاں ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کی بینائی چھین لی جاتی ہے. 5 اگست 2019 کے بعد جو لوگ گرفتار ہیں 14,000 کے تقریباً یہ فگر بنتا ہے کشمیر میڈیا سروس کی مصدقہ رپورٹ کے مطابق. ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے، سٹوڈنٹس کی ہے، کم عمر بچوں کی ہے. اسی طرح سے وہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹارگٹ ان کو کیا جاتا ہے، فیک انکاؤنٹرز میں ان کو مار دیا جاتا ہے، ان پہ لاٹھیاں برسائی جاتی ہے، ان پہ لٹل ویپنز سے حملے کیے جاتے ہیں، ان پہ جو یہ اپنا پیلٹ گن ہے اس سے شوٹ کر کے ان کی بینائی چھین لی جاتی ہے. اور سب سے بڑا انہوں نے ایک گناونا کھیل وہاں کھیلا ہے، نوجوانوں کو ڈرگز دینا. یہ اجیت کمار دیول ڈکٹرائن کے تحت اس پہ میں مزید بھی آتا ہوں کہ یوتھ کو کن کن حربوں کا استعمال کر کے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. انجینئر مشتاق صاحب، اس ایکٹ کو جو ہم نے اٹاری میں دیکھا، اسے ہم آئسولیشن میں دیکھیں یا ان تمام واقعات کا جس کی طرف لون صاحب اشارہ کر رہے ہیں اس کا ایک تسلسل ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پی ٹی وی کا شکریہ، پی ٹی وی اجاگر کر رہے کشمیر کاز کو، اور ہم پورے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ باقی جو میڈیا چینلز ہیں وہ بھی اسی طرح کوئی پروگرام لانچ کریں. شکریہ. یہ تسلسل ہے 1947 سے لے کے ہی بھارت نے ظلم و جبر کا ہر حربہ آزمایا کشمیر کے اوپر. لیکن جو یہ موجودہ ریجم ہے یہ ہے ہندوتا کا. ان کا ایجنڈا ہی ہے ٹو کرب دا ادرس. ایک اسپیسیفائڈ گروپ ہے، ان کی مفادات کا تحفظ ہو. جو برہمن ہے، یہ ہندوؤں کا بھی تحفظ نہیں چاہتے. اگر یہ چاہتے تو پھر دلت ان کے وکٹم نہیں ہوتے، جو باقی کسان جو ہے وہ وکٹم نہیں بنتے. ان کا ایجنڈا ہے صرف ان کے ایک اسپیسیفائڈ ہے 10% ہے ان کو سیکیور کرنا. اور انہوں نے جب منسوخ کیا جو دفعہ 370 ان کے ایجنڈے میں بھی تھا. ان کا ایجنڈا ہے کہ وہاں کشمیر میں کشمیریت کو ختم کرنا، کشمیر میں جو اسلامی تشخص ہے اس کو ختم کرنا. اور وہ کوئی بھی یہ بہانہ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ مسلمان ٹارگٹ ہو، اقلیتیں ٹارگٹ ہو. انہوں نے جیسے کہ آپ نے بجا فرمایا، جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے انڈین یونیورسٹیز میں، کالجز میں، نہ صرف انہوں نے اگر پاکستان کے حق میں نعرے لگائے میش پہ، اسی پہ نہیں انہوں نے بہانہ بنایا، نہیں، بلکہ انہوں نے جو نان اسٹیٹس کو ایکٹیویٹ کیا تھرو آؤٹ دا انڈیا اور خصوصاً کشمیر میں. انہوں نے ان کو ایک سیمی گورنمنٹ وہاں اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے، جو ان کی نان اسٹیٹ ہندوتا نان اسٹیٹ کی ان کی ایک اسٹیٹ ہے. انہوں نے انہوں نے ہر شعبے میں، ہر انسٹیٹیوشن میں اپنا ہندوتا ذہن کا بندہ نامنیٹ کیا ہے. اچھا، پولیس میں، فورسز میں، جو بھی ہو، اب انہوں نے کرب کیا ان بیچارے کشمیری مسلمان بچوں کو. اب پاکستان نے چونکہ ان وقت جو بھی حکمران رہا وہ کشمیر سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. گورنمنٹ سطح پہ انہوں نے کہا کہ پہلے سے ہی یہاں انسٹیٹیوشنز میں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ، ہر شعبے میں پاکستان نے ڈورز اوپن رکھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں انہوں نے ابھی ایسا نہیں کیا. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ڈورز اوپن رکھے کیونکہ وہاں حالات بہت گمبھیر ہے. میری ملاقات بھی ہوئی وائس چانسلر جو یونیورسٹی پنجاب کا، انہوں نے اناؤنس کیا لیکن ابھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. جس طرح گورنمنٹ نے کیا ہے یہاں اسی طرح ان کو بھی کرنا چاہیے. اب یہ بالکل وائلیشن ہے، اوپن وائلیشن.
یہ انٹرنیشنل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے آرٹیکل 26 کہ ہر ایک کو, جیسے لون صاحب نے فرمایا, ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. مجھے یاسر صاحب بتائے کون سا لاجک ہے, چلو سپوز انڈیا یہ لاجک دے رہا ان کے پاس اسٹڈی ویزا نہیں ہے, کون سا لاجک ہے انہیں وہ اگر ریز کرے کنسرنز ایز پر انٹرنیشنل لاز یا جو ٹریٹیز ہیں امنگ دا اسٹیٹس, وہ کر سکتا ہے ریز پاکستان جو ان کو ویزا فراہم کر رہا ہے. پاکستان کو جب آبجیکشن نہیں ہے, کیا یہ انٹرنیشنل لاز کی اوپن وائلیشن نہیں ہے؟ یا تو دنیا ڈکلیئر کرے. میں اس بات کا حامی ہوں, کشمیریوں کو مارا انٹرنیشنل لاز, انٹرنیشنل ریزولوشنز نے. آپ یہ ایڈٹ نہ کیجئے گا, یہ بات پہنچائیے گا دنیا تک. دنیا کو مارا ہے اسے امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے. نہیں, کیا ہوا, چونکہ کشمیری جمہوری ذہن کے ہیں, کشمیری پرامن لوگ ہیں. نو ڈاؤٹ کہ انڈیا نے ان کو بدنام کیا, پاکستان کو بھی بدنام کیا اور کشمیریوں کے بدنام کیا. یہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں, وہ بچوں کو مار رہے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کیا بہانہ بنا کے ان کو مارا جا رہا ہے. جو بیچارہ 16 سال کا 15 سال کا وہ ویل ایکوپائڈ ویل ٹرینڈ فوجی سے کیا لڑے گا, لیکن ان کو مارنے کے بہانے چاہے کیونکہ انہوں نے اس کشمیر کو بنایا ہے ٹو سیکیور دیئر پولیٹیکل بینیفٹس. اب وہ کیا کر رہے ہیں, کشمیری بچے کو مار رہے ہیں جیسے انہوں نے راون کو مارا, حالانکہ وہ رام ہے, وہ رام کو مار رہے ہیں. اگر وہ رام کے تعلیمات پہ ہی عمل کرے, یقین جانیے وہ کشمیر میں اس طرح خون خرابہ نہیں کریں گے. اب لوگ واہ واہ کر رہے ہیں جو ان کے اسپیسیفائڈ 10% ہے. اچھا, اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کس لا کے تحت ان کو ڈیٹین کیا. ان کے پاس ویزا تھا, ان کو چیک کرنا چاہے تھے کیا ان کے پاس پاسپورٹ ہے, ڈاکیومنٹ ٹھیک ہے, پھیک تو نہیں ہے. یہی تو چیک کر سکتے ہیں نا, آپ کی چیک لسٹ ہوتی ہے. ہاں, جب ان کے پاس ڈاکیومنٹ تھا, ویزا تھا, انہوں نے کس بنی, یہ اس بات کی عکاسی ہے, یہ اس بات کو اوپنلی یہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کشمیریت کے دشمن ہیں, کشمیریوں کے دشمن ہیں. بیسکلی کشمیری جہاں ہو, چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہو یا اٹاری بارڈر پہ ہو, سلوک اس کے ساتھ انڈین فورسز وہی کریں گی. ان کا ایجنڈا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کشمیری پھلے پھولے, کشمیری پڑھے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کشمیر جب ایجوکیشن عام ہو گئی کشمیر میں تو اسی طرح تحریک حریت کو داؤ مل گیا, مطلب تحریک حریت اوپر آ گئی. ان ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے وہ کس کے فائدے میں جی دوبارہ, ان ایجوکیٹڈ یوتھ, غیر تعلیم یافتہ معاشرے میں جو بچے ہیں وہ کیا کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں جسے ان کو انٹینشنلی کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے؟ دراصل ہندوستان ہر طرح سے ہمیں دبانا چاہتا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو یا کوئی بھی کشمیری اگر ترقی کی بات کریں, آگے بڑھنے کی بات کریں, ہماری صنعت کو تباہ کیا گیا ہے, ہماری صحت وہاں نوجوانوں کی خواتین کی تباہ ہے, اور جہاں لوگوں کو آئے روز مارا جاتا ہے, ان پہ ظلم و تشدد ڈایا جاتا ہے. وہیں اگر آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن جو ایک اہم نقطہ ہے, جو ایک اہم پوائنٹ ہے نوجوانوں کی ترقی کی طرف, ان کی زندگی کو, ان کے مستقبل کو روشن بنانے کی طرف, وہیں ہندوستان سمجھتا ہے کہ نوجوان جو ہے یہ اس تحریک کا روح رواں ہے. یہ جب یونیورسٹیز کالجز میں جاتا ہے تو وہاں سے یہ تحریک آزادی کی آبیاری کرتے ہوئے پاکستان اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے دے کر ہماری سیکیورٹی کو, ہماری جو وہاں پر 9 سے 10 لاکھ افواج ہے ان کو چیلنج کر رہے ہیں. لوگوں میں شعور جاگا. بالکل. تو وہیں اگر آپ دیکھیں ہندوستان ایک برہمن ریاست ہے, ایک فسطائی ریاست ہے, جہاں انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں جو دلت ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں, وہ مندر جائیں یا کوئی بھی اس طرح جو ہے نا وہ برابری. ایک مسلمان نے پانی مندر سے پی لیا, اس کو مار مار حال کر دیا. اسی طرح دلی میں, دلی کی بات کر, اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں نوجوان, اگر آپ اس کو تعلیم نہیں دیتے ہیں, اس کا شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنا جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ جمہوریت کے نام پہ دبا ہے, یہ ہمیں ہر طرف سے دبانا چاہتے ہیں. وہاں اگر آپ دیکھیں ابھی لاکھوں کی تعداد میں بچے جن کی تعلیم متاثر ہے, 3 سال سے میں نے کہا کالجز یونیورسٹیز بند پڑے ہوئے ہیں, اور آئے روز ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور نوجوان چونکہ یہ اس وقت تحریک آزادی کا ایک ایسا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سمبل ہے, ایک مطلب روح رواں ہے,
اور وہ اس کو دبا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں کشمیریوں کو دباؤں, یہ اس کی غلط فہمی ہے. غلط فہمی, ٹھیک ہے. کشمیر آج بھی بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر موجود ہے. یہ متنازع علاقہ جس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. آپ زور طاقت, آپ گولی سے اس کو نہیں دبا سکتے ہیں. آپ ہماری ایجوکیشن متاثر نہیں کر سکتے ہیں. آپ ہمارے بچوں کو مار مار کے ہمیں فتح نہیں کر سکتے, ہمارے دل نہیں جیت سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس انٹرنیٹ کے زمانے میں ہم سال پیچھے ہیں, جہاں کوویڈ کے دوران بھی ہمیں وہ جانکاری حاصل نہیں ہو سکی, یا آن لائن کلاسز یہ بچے حاصل نہیں کر سکے کہ یہ اپنا مستقبل بنائیں. ٹھیک ہے. ان کو ہر طرف سے دبایا گیا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جس راہ پہ بھارت گامزن ہے یہ اس کی تباہی بربادی کا ضامن ہے. میں کھول کے بتا دینا چاہتا ہوں, یوتھ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ٹھیک ہے اس کو شعور ہے, پتہ ہے کہ ایک اوپریسر ان کے اوپر ہے, 9 لاکھ فوج ان کے اوپر ہے. ذہنی طور پہ یوتھ جو ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے اس کے اوپر کہ جب سکولز ہی نہ کھولے جائیں اور وہ ویزا ہونے کے باوجود پاکستان نہ آ سکیں, انہیں اٹاری بارڈر پہ روکا جائے. اس کا ایک ذہنی بھی دباؤ تو ہوتا ہے بچوں کے اوپر. یوتھ تو جیسے کہ بچے زیادہ متاثر ہو, آپ نے بجا فرمایا, بچے زیادہ متاثر ہو اس تحریک میں, اس گن گرج میں, ظلم و جبر میں. ان کے سامنے جب ان کے والدین کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, کریک ڈاؤن کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسرائیل اس طرح سے بچے کے بچہ اپنے نانا کی سینے پہ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا اس کا کیا ہو رہا ہے. ان کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, بستیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. تو اس کے پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس پہ تو بہت برا اثر پڑ رہا ہے. یہ بریونیس ہے کشمیری نوجوانوں کی, یہ ان کی عظیمیت ہے کہ وہ اب بھی کھڑے ہیں, حالانکہ ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا بھارت نے کہ وہ گن اٹھائے, لیکن وہ آج بھی جمہوریت کے دعویدار ہے. وہ آج بھی انٹرنیشنل لاز پہ پرامید ہے. وہ آج بھی جو UN ریزولوشن ان سے پرامید ہے. وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ دنیا ان کی مدد اچھا, آپ نے 2-3 مرتبہ انٹرنیشنل لاز کی بات کی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہلو کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے کہ ایک پورا خطہ جس کی یوتھ کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان ایجوکیٹڈ رکھا جا رہا ہے, غیر تعلیم یافتہ رکھا جا رہا ہے, انہیں جوہل کی طرف دھکیل کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کل انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر کے مار دیا جائے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو سٹیپ فارورڈ نہیں کرنا چاہیے اس میں؟ بالکل, یہ تو ذمہ داری ہے. پہلے تو ضمانتیں لی ہے دنیا نے. میں کشمیری حریت پسند کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتا ہوں. میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ ہیومن رائٹس جو انٹرنیشنل لاز اس کا ایکٹیوسٹ ہے, وہ فریڈم کا ایکٹیوسٹ ہے, وہ پیسفل ایکٹیوسٹ ہے, کیونکہ وہ یاد دہانی کراتا ہے دنیا کو آپ لوگوں نے ضمانت دی ہے UN ریزولوشنز کی, آپ ان پہ عمل کر کے اس خطے کو نجات دلائے. وہ اسی طرح پاکستان بھی اس امن کا حامی ہے. پاکستان جب بھی مدد کر رہا ہے کشمیر کی سیاسی, سفارتی یا اخلاقی, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ آئے. پاکستان کی بھی یہی چاہت ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. جو انٹرنیشنل لاز ہے, جو انٹرنیشنل ریزولوشنز ہے, ان کی ذمہ داری ہے, دے مسٹ سالو دا کشمیر آن پریورٹی بیسس. لیکن بدقسمتی سے ان کے اپنے انٹرسٹس ہیں. میں بارہ کر میں نے لیٹسٹ مضمون میں بھی یہ لکھا کہ کشمیر کی آزادی سے ان کے انٹرسٹس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ذہن میں رکھے گا. ان کو انڈیا نے ڈٹریک کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کشمیر کو آزادی ملی تو پھر بریک ہو جائے گا سارا سسٹم دنیا کا بریک ہو. یہ نہیں ہوگا. یہ شملہ کی آزادی نہیں چاہتے, یہ اتر پردیش کی آزادی نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کشمیر کی آزادی جس کا مدعی انڈیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کیس انڈیا نے لیا ہے UN میں, پاکستان نے نہیں لیا. ٹھیک ہے, دنیا اتنی بیوقوف ہے جی, اس کو جسے انڈیا بیوقوف بنا رہا ہے وہ بن رہی ہے. دیکھیں, اگر آپ دیکھیں ہندوستان کی بنیاد جھوٹ پہ مبنی ہے. پروپیگنڈا اور جھوٹ جو ہے نا اس کی پہچان ہے, اس کی آئیڈینٹی ہے. پچھلی دفعہ تحریک آزادی کے خلاف جو 15 سال سے اس کا پروپیگنڈا تھا, جو اس کا جھوٹ تھا, یورپین ڈس انفو لیب نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا. ان کے 750 سے زائد جو ویب سائٹس تھے, جو جعلی ویب سائٹس, جس میں یہ کشمیری نوجوانوں کے حوالے سے دنیا کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیررسٹس ہیں, پاکستان کے خلاف الزام تراشیاں, اور ہر طرح سے جو بھی ان کے من میں آتا تھا
کہ ہم پاکستان کو بدنام کریں اور تحریک آزادی کو بدنام کریں، مگر وہ کل ایکسپوز ہو گئے ہیں اور دنیا اس چیز سے باخبر ہے. یہ صدر جوزف بائیڈن بھی اس سے باخبر ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس بھی اس سے باخبر ہے. تاہم ان کے دوہرے معیار پہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں ہم، جہاں 47 کے بعد بہت ساری ریاستیں آزاد ہوئیں، ان کو اپنا حق آزادی ملا. بدقسمتی سے 2 ایسے کانفلکٹ زونز ہیں جو حق آزادی سے محروم ہے، ایک کشمیر ہے، ایک فلسطین ہے. اور اقوام متحدہ کا کردار بڑا مایوس کن ہے، اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ رول نہیں نبھایا جو اقوام متحدہ نے اپنی امیج کو بچانے کے لیے نبھانا تھا. دنیا اس سے باخبر ہے، علم ہے اس چیز کا، تاہم یہ دوہرا معیار اسے ترک کرنا ہوگا. ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی جینے کا حق ہے، پتہ ضرور ہے لیکن ایکشن نہیں لے رہے. ہم اس حق کی بات کر رہے ہیں جس کا خود ضامن اقوام متحدہ ہے. تو لہٰذا دنیا اب مسئلہ کشمیر سے انجان اب نہیں ہے، اب یہ انجان مسئلہ نہیں رہا ہے. جہاں مودی سمجھتا تھا میں کشمیریوں کو دبا کر ان کو ختم کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کروں، مگر اس کے اس اقدام نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا. اب دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں عنقریب انشاءاللہ ہمیں اپنا حق آزادی ملے گا. زیادہ دیر تک وہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا ہے، زیادہ دیر تک وہ ہمیں دبا نہیں سکتا ہے، اور انشاءاللہ عزیز ہم ضرور ہندوستان کے اس چنگل سے آزاد ہو کر. انجینئر صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ لوں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ میں صرف آپ سے شیئر کر کے. الہ آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر خط لکھتی ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ میں صبح میری نیند خراب ہوتی ہے، یہ اذان کی آواز مجھے مسلسل آ رہی ہے. خامد ان کے گجرات میں چیف جسٹس ہیں اور پہلے سے سالوں سے وہ اسی گھر میں آبائی گھر میں رہتی آ رہی ہیں، لیکن اب یہ خط انہوں نے لکھا ہے. ہندوستانی معاشرے میں جو عدم برداشت ہے مسلمانوں کو لے کر، کیا وہ کشمیری اسٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے دیں گے؟ بالکل نہیں. ان کے لیے تو وہاں رہنا، ان کے لیے پڑھنا بہت اجیرن بنا دیا گیا ہے. ان کو جو بھی، یہ صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں، جو بھی کشمیری وہاں کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے، اور یہ ایک ایجنڈا کے تحت یہ ٹولز ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں اور اسلام کے بالکل یہ میسیج ہے. جس طرح وہ رضوی کو استعمال کیا گیا خاتون وائس چانسلر، حالانکہ وہاں اس شہر میں گھنٹیاں بجتی ہیں مندروں کی زیادہ، اس سے اس کی نیند خراب نہیں ہوتی لیکن اذان سے ہوتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں. مائک کا رخ مڑوا دیا گیا، اس کی آواز کم کروا دی گئی. بالکل یہ میں نے کہا نا، میں نے پہلے یہ کہا کہ ہندوتا کا ٹیسٹ. اگر ٹیسٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹیسٹ دنیا میں ہو رہے، قرآن جلایا جا رہا ہے، قرآن کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ ٹیسٹ ہے مسلمانوں کی اس کا طاقت کا، مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونا ہے. اگر خدا نخواستہ کشمیری ہو خاموشی کب تک، اور کشمیری ہو جہاں بھی ہو، ان کو اب اٹھ کھڑے ہونا ہے، خود اپنی تقدیر کو بنانا ہے. دنیا سے امیدیں رکھیں، دنیا خاموش. بالکل انجینئر مشتاق صاحب اور عبدالحمید لون صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ونڈرفل ایڈیشن ٹو دا ڈسکشن آن ٹاپک آف دا ڈے. اور جہاں تک یوتھ کی بات ہے تو یوتھ کو اگر ایجوکیشن نہ دی گئی اور جس طرح سے حرب ہندوستان کی فاشسٹ رجیم استعمال کر رہی ہے وہی استعمال کیے جاتے رہے تو الٹیمیٹلی یہ کشمیری قوم کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کا جو بیک فائر ہے وہ انڈیا کو جو ہونا ہے وہ اسے آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.